जी सामने कराम अस्सलाम वालेकुम। FM 103 में आपके साथ आपका मेज़बान इसरार चौधरी और प्रोग्राम है जी मेडिकल मैटर्स। और आपको मालूम है कि जी हमेशा हम आपके साथ हुआ करते हैं हर ट्यूसडे को 3 से 4 और बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल का ताउन होता है और हर दफ़ा एक नए टॉपिक के साथ आते हैं और आपको हम बताते हैं आपकी सेहत के बारे में और आपको हम एक स्पेशल डॉक्टर एक मेहमान शख्सियत के साथ गुफ्तगू भी करते हैं। सो आज की जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ हैं जनाब, उनको हमने 31 तारीख जो है यानी कि जो कल का दिन है वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड टोबैको डे के तौर पर मनाया जाता है, यानी कि जो तंबाकू का दिन है और सिगरेट नोशी के हवाले से दिन है। उसमें हमने सोचा जी आज डॉक्टर फैसल ज़हीर साहब हमारे साथ हैं और आप कंसल्टेंट हैं और पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और सर आपको खुशामदीद कहते हैं मस्त FM 103 के लाइव स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया इसरार भाई। सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल से मदऊ किया है इस बहुत अहम मौजू जिसको हम सिगरेट नोशी और उसके मुज़र असरात पे बात करने के लिए। आपको बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर फैसल ये बताइएगा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके बारे में। आप थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताइए कि कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, एजुकेशन कहाँ से लिया आपने और आजकल क्या कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। नाम आपने ऑलरेडी मेरा बता दिया, डॉक्टर फैसल ज़हीर मेरा नाम है। मैंने MBBS की तालीम निश्तर यूनिवर्सिटी मुल्तान से हासिल की है। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान से अपनी मुकम्मल की है और आजकल मैं बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ बहैसियत कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट के, और यही आजकल है मेरा। जी डॉक्टर साहब, स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग आजकल बड़े बूढ़े छोटे इवन बच्चे ख़वातीन तमाम में जो है ना वो सराहियत करती जा रही है। इसका आप ये बताइए कि इस बीमारी का जो ग्लोबल बर्डन है पूरी दुनिया पर जो इसकी लपेट में है उसके बारे में बताइए। जी, अगर हम सिगरेट स्मोकिंग के बारे में बात करें तो ये आजकल पूरी दुनिया में एक जिसको कहते हैं वबा की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। पूरी दुनिया में तकरीबन अगर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दूं तो 1 बिलियन से ज़्यादा लोग सिगरेट नोशी में मुब्तला हैं, जिनमें 80% से ज़्यादा लोग उन ममालिक में पाए जाते हैं जो कि कम आमदन वाले ममालिक हैं, जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कैटेगराइज करते हैं। उनमें ये लोग जहाँ की माशी हालात बेहतर, जहाँ पे माशी हालात बेहतर नहीं हैं। और ये एक बात काबिल ज़िक्र है कि तकरीबन जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उनमें 8 मिलियन लोगों की अमवात हर साल हो जाती हैं। ठीक है, और आपको एक ये बात भी मैं बताना चाहूँगा कि तकरीबन जो साउथ एशिया में पाकिस्तान सिगरेट नोशी में सबसे नंबर 1 पे है। पाकिस्तान में सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा है। अच्छा, यही बात करते करते ग्लोबली आपने ये बता दिया कि पाकिस्तान में है। अच्छा ये बताइएगा कि जो तंबाकू नोशी है, तंबाकू नोशी क्या वाकई मुज़र सेहत होती है? देखें, तंबाकू नोशी अगर मैं एक लफ्ज़ में कहूँ तो ये एक आपके लिए एक खामोश कातिल है। ठीक है, और तंबाकू नोशी के मुज़र असरात जिस्म के हर मेजर ऑर्गन के ऊपर, जिस्म के हर खुलिये के ऊपर, और ये एक ऐसी डिपेंडेंस है जिससे एक एडिक्शन की सूरत हाल इख्तियार कर जाती है कि जो ये इसको इस्तेमाल कर रहा है उसको नहीं पता होता कि ये उसके लिए कितना नुकसानदेह है और जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो उसके करीबी लोग हैं, उनके लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, ये लंग से रिलेटेड जैसे आप इलाज भी करते हैं, इसमें मैक्सिमम क्या तंबाकू नोशी या और भी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं? देखें, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो सिगरेट है, बेसिकली सिगरेट में अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो 4000 ऐसे कीमियाई चीज़ें हैं जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र निकोटीन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, टार होती है। तो ये सारे मिल के आपके फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और आपकी आहिस्ता आहिस्ता लंग कैंसर की जानिब तक भी लेके जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहीं से सिलसिला गुफ्तगू दोबारा जोड़ेंगे, हमें एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाना है, जाएंगे, वापस आएंगे सामने कराम और डॉक्टर साहब से मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी सामने कराम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल ज़हीर। आप
ماہر امراض سینہ ہیں یعنی کہ چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں آج تمباکو نوشی کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, بات ہو رہی تھی کمرشل بریک پہ جانے سے پہلے, ہم وہیں سے جوڑتے ہیں. یہ بتائیے کہ جب کوئی سگریٹ پیتا ہے تو وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے, یہ ایڈکشن کی وجہ کیا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مریض سگریٹ پینا شروع کرتا ہے وہ شروع کیسے کرتا ہے. بیسیکلی ہمارے ینگسٹرس کے اندر جو نوجوان نسل ہے اس میں سگریٹ ایک فیشن کے طور پہ شروع ہوتی ہے, جو کہ ایک بری عادت اور پھر ایک مرض کی صورت اختیار کر جاتی ہے. سگریٹ جو نوشی کرتے ہیں اس میں آپ کے جو کانسٹیٹیوئنٹ جو ایکٹیو کمپوننٹ ہوتا ہے دیٹ از نکوٹین. نکوٹین کیا کرتا ہے کہ جب ایک مریض سگریٹ نوشی کرتا ہے تو نکوٹین جو ہے آپ کے ذہن میں جا کے, دماغ میں جا کے کچھ کیمیکلز ہوتی ہے جن کو ہم نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں, دیٹ از ڈوپامین. جب ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے تو مریض کو ایک جس کو کہتے ہیں کہ پازیٹیو فیلنگ آتی ہے, اور اس پازیٹیو فیلنگ کے نتیجے میں یہ ایک بیہیویئر بن جاتا ہے کہ جسم میں, خون میں نکوٹین کی مقدار کو جب کم ہوتی ہے تو اس کو دوبارہ ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مجھے دوبارہ سگریٹ پینی چاہیے, اور جب اس نکوٹین کی خون میں مقدار کو پوری کرنے کے لیے وہ سگریٹ پیتا ہے, اور یہ ایک جس کو کہتے ہیں ایک بیہیویئر بن جاتا ہے جس کے اوپر اس کا خود سے کنٹرول نہیں رہتا, اور وہ جتنی زیادہ مقدار میں اور زیادہ کنسنٹریشن والی نکوٹین کی سگریٹ پیے گا, کیونکہ ہر چیز جو لوگ مختلف استعمال کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ خالی سگریٹ میں نکوٹین نہیں ہے, بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن میں نکوٹین ہے, اور جو جتنی زیادہ پوٹینسی, زیادہ طاقت کی اپنا نکوٹین استعمال کرے گا اس کے اندر ایڈکشن ہونے کے چانسز اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس کی نیڈ اتنی ہو جائے گی, اس کی بالکل نیڈ بڑھ جائے گی, اور اس کو اس حساب سے پھر جیسے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ایک سے کوئی کیا مسئلہ ہے تو اس کو 5 یا 10, اور دن میں کچھ لوگ 2 ڈبیوں تک جا رہے ہوتے ہیں, اور جو جتنی زیادہ سگریٹ پیے گا اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہوں گے اور پیشنٹ کے لیے مسائل اتنے بڑھ جائیں گے. اچھا, اس میں ہیلتھ افیکٹ کتنی ہوتی ہے؟ چلیں, ایک سوال تو یہ ہے کہ ان کی ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی دیکھیے کہ ان کے قریب رہنے والے لوگ, فیملیز, ان کے بچوں کے اوپر بھی افیکٹ ہوتی ہے. جی بالکل, یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے. بات یہ ہے کہ جو سگریٹ پی رہا ہے, سگریٹ کا دھواں دیکھیں, جہاں جس ماحول میں بھی وہ پی رہا ہے وہ پورے اس کے ارد گرد سراؤنڈنگس کے اندر وہ دھواں پھیل جاتا ہے, جس سے نہ صرف اس کے اپنے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں بلکہ اس کے ارد گرد اس کے مریض کے ماں باپ, اس کے بہن بھائی, اور سب سے قریبی جو اس کے اگر شادی شدہ ہے اس کے بیوی, اس کے بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اس لیے اور ان کے اندر, بچوں کے اندر صحت کے جو اور پھیپھڑوں کے مسائل ہیں وہ بہت جلدی شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے بچوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پہ سگریٹ کا آپ کو دھواں ذرا سا بھی محسوس ہو رہا ہے اس سے ان کو دور رکھا جائے, کیونکہ اگر کسی کے اندر یہ مسائل سانس کے اگر 40 سال یا اس کے بعد آنے ہیں تو وہ بہت جلدی ان کے شروع ہو جاتے ہیں, اور ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے, اور ان کو بہت جلدی دوائیوں کی اور دوسری جو علاج کی جو ہمارے پاس چیزیں ہیں ان کی ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے, جس سے ان کی کوالٹی آف لائف بہت متاثر ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ عام طور پر جو ہے وہ لوگ یہ سوچتے ہیں جی میری زندگی ہے, جی مجھے بہت زیادہ اسٹریس ہے. اسٹریس تو ہر انسان کو ہی ہے, جو جیسے بھی فیل کرے کہ مجھے اسٹریس ہے, اور جناب اسموکنگ جو ہے نا میری اسٹریس دور کرنے کے لیے ہیلپ کرتی ہے. جی, یہ ایک بہت مسکنسیپشن ہے کہ اسموکنگ کی وجہ سے میرا اسٹریس لیول کم ہوتا ہے. میں اس بات پہ بہت زیادہ زور دینا چاہوں گا کہ یہ اس مسکنسیپشن کو دور کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ریسرچ میں آیا ہے کہ جو آپ کے لیول آف اسٹریس ڈیورنگ اسموکنگ ہے, اگر جو لوگ اسموکنگ چھوڑتے ہیں 1 ماہ کے بعد ان کے جو اسٹریس کے لیولز ہیں وہ ڈیورنگ جب وہ اسموک کر رہے ہوتے ہیں اس سے بہت کم ہو چکے ہوتے ہیں. اس لیے اس بات کو کوریلیٹ کرنا کہ اسٹریس کی وجہ سے سگریٹ پیتا ہوں, نہیں, ایسی بات نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ڈپینڈنس ہو جاتی ہے سگریٹ کی, اور اس وجہ سے جب بھی ان کو بار بار ان کو اسٹریس ہوتا ہے, اور وہ اسٹریس کیوں ہوتا ہے, وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے دماغ کے اندر جو ایک کیمیکل ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے. اس کمی کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے وہ بار بار سگریٹ پیتے ہیں. تو اس لیے اس بات کو جوڑنا کہ اسٹریس کی وجہ سے میں سگریٹ پیتا ہوں, تو یہ بالکل بھی سائنٹیفکلی بھی پروون نہیں ہے, وہ عادتاً آپ سمجھ لیں. بالکل بالکل. اور اسی طریقے سے کوئی 60 سال کے بزرگ ہیں اور کہتے ہیں جی میں جو ہے وہ 40 سال پہلے میں نے اسموکنگ سٹارٹ کی ہے, اور 40 سال تو ہو گئے مجھے, اور جو تباہی بربادی ہونی ہے وہ تو ہو ہی گئی ہے, ٹھیک ہے نا جی, تو باقی زندگی ہے وہ بھی اسی طرح گزار لیں, اور کیا کرنا ہے جی اس عادت کو چھوڑ کے, اور بڑی تکلیف ہوگی.
دیکھیں سگریٹ بھلے کوئی 1 ماہ سے پی رہا ہو یا بھلے کوئی 30 سال سے پی رہا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ سگریٹ آپ جس وقت بھی چھوڑیں گے اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ جو پھیپھڑے کا نقصان ہو چکا ہے اس کو تو بھلے ہم ریورس نہیں کر سکتے، لیکن جو آپ کے آنے والی زندگی کے سال ہیں وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ سگریٹ پینے والا اور سگریٹ نہ پینے والے کی کوالٹی آف لائف کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ جس اسٹیج پہ بھی سگریٹ پینا چھوڑیں گے اس کے بینیفیشیل ایفیکٹس لازمی سامنے آتے ہیں۔ اوکے، تو ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بتائیے کہ جو نکوٹین ہے اور اس کا جو وڈرال ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ جی، ہمارے بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جو کہ ہماری کاؤنسلنگ کے نتیجے میں وہ کوشش کرتے ہیں نکوٹین سے اور سگریٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی۔ کیا پہلے تو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیا سگریٹ سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اس کے لیے سب سے پہلے سگریٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہر بندے کی اپنی قوت ارادی، قوت ارادی سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب انسان کی قوت ارادی ہوگی تو ہی ڈاکٹر یا معالج اس کی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ یہ قرآن میں بھی بات ہے کہ ہدایت ان کے لیے ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہیلپ آپ انہی کی کر سکتے ہیں جو کہ پہلے اپنی بیماری کو بیماری سمجھیں گے۔ اچھا، اب جو لوگ اپنے اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ ٹائم کے لیے، جیسے کوئی 2 ہفتے 3 ہفتے 1 ماہ سگریٹ چھوڑ کے وہ دوبارہ اپنی اسی ہیبٹ پہ واپس آ جاتے ہیں۔ اس کی سب بنیادی وجہ کیا ہے کہ چونکہ جسم آپ کا ایک چیز کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، تو ہمارے پاس ودرال کے مطلب کوئی بھی اگر ایسی کوئی نشے والی چیز ہے، کیونکہ سگریٹ بیسیکلی ایک نشہ ہے، جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں، لیکن ان سائیڈ ایفیکٹس پہ بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر میں کچھ آپ کو اس کے ودرال کی باتیں بتاؤں تو اس سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے سگریٹ چھوڑنے سے، ٹھیک ہے، آپ کو نیند میں شکایت ہو سکتی ہے کہ نیند ٹھیک نہیں آ رہی، ہر وقت کا چڑچڑاپن، موڈ میں تبدیلی، ٹھیک ہے، بار بار آپ کو سگریٹ کی طلب ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم مریض کو دیتے ہیں جس سے ان کی سگریٹ نوشی کی اور جو نکوٹین کی کریونگ ہے وہ کم ہو جائے اور ان کے جو مسائل ہیں وہ پراپرلی مینیج ہو۔ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا؟ اچھا، ہمارے پاس اس کے اندر طریقہ کار مختلف ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے ایک ڈیٹ سیٹ کرتے ہیں مریضوں کے لیے کہ اس ڈیٹ کے بعد آپ نے نہیں لینی سگریٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس کچھ لوکل چیزیں ہیں جن میں گمز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک گم نما جس کے اندر نکوٹین کی کم مقدار ہوتی ہے کہ وہ مریض نہ، ہم اس کو بتا دیتے ہیں ان کی پہلے سے جتنی وہ سگریٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے حساب سے کہ جی آپ نے ہر گھنٹے بعد یا ہر 2 گھنٹے بعد ایک چیونگ گم استعمال کرنی ہے، 2 کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم ساتھ کچھ مریضوں کے لیے جن کے اندر ایک دفعہ یہ چیزیں زیادہ کارآمد نہیں ہوتی یا ان کو بار بار ریلیپس جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنے سگریٹ نوشی پہ واپس آ جاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ دوائیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم وہ دوائیاں بھی ان کو دے سکتے ہیں۔ جس دن ہم نے ان کو کہا ہے کہ سگریٹ چھوڑنی ہے اس سے تقریباً 2 ہفتے پہلے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ 3 مہینے 6 ماہ کا کورس ہوتا ہے جس سے کافی حد تک بہتری آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز، جیسے میں نے سٹارٹ میں بھی کہی ہے، کہ مریض کے لیے اپنا ایک مسئلے کو مسئلہ سمجھنا اور اس کے بعد اپنی قوت ارادی کہ میں نے اس چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو ہی ان چیزوں کا فائدہ ساتھ ایڈ آن ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک کمرشل بریک ہے جی، اس کے بعد آپ سے ہم بات کریں گے جو آج کل ای سگریٹس اور ویپنگ اور مختلف چیزیں ہیں جو حکا شکا پی رہے ہوتے ہیں آج کل بچے شوقین ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جی سامعین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا، کمرشل بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک جناب، ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیصل ظہیر ہیں اور ماہر امراض چیسٹ، اور ان سے بات کر رہے ہیں جناب ہم آج ورلڈ ٹوبیکو ڈے، نو ٹوبیکو ڈے کے حوالے سے، اور بہت ساری مفید معلومات ہم تک پہنچیں گی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے ای سگریٹ کے حوالے سے، اور آج کل یہ ششکا جو بنا ہوا بچوں کا کہ جناب وہ لازمی ہاتھوں میں بھی سگریٹ ہوتی ہیں اور چارجیبل جو ہوتی ہیں، پھر حکے ہوتے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں ساری؟ اچھا، یہ آج کل یہ پرابلم بہت کامن ہو چکا ہے کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں ای سگریٹس یا ویپنگ، کیونکہ جنرل کانسیپٹ پاپولیشن میں ہمارے خاص کر ینگ جنریشن یہ زیادہ یوز کرتے ہیں، اور ان کا شاید کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کے اندر نکوٹین کی کنسنٹریشن کم ہے
اور یہ جو ہے کم نقصان دہ. ہم پفنگ کر لیں جی بالکل کہ جی یہ ہم اچھا اس کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ ریزن پیش کرتے ہیں کہ جی یہ جو دھواں ہے یہ تو ہم نا باہر نکال دیتے ہیں, یہ ہم سانس سے اندر نہیں لے کے جا رہے. تو ایسی بات نہیں ہوتی ہے, یہ ایکولی ڈیمیجنگ ہے. اچھا اس کے اندر میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو ای سگریٹس یا ویپنگ ہے اس میں جو نکوٹین ہے اس کی کنسنٹریشن کی بات اگر کی جائے تو یہ 0.3 سے 5% تک ہوتی ہے, اور جو 5% جو والیوم ہے وہ ایک بہت زیادہ مقدار سمجھی جاتی ہے نکوٹین کی. اور اس کے اندر جو ای ویپنگ جس کو ای سگریٹس یا ویپنگ کہتے ہیں, اس کے اندر جو ایکٹیو کمپاؤنڈ اس کا ہوتا ہے دیٹ از ٹیٹرا ہائیڈرو کینابینول ایسیٹیٹ. اچھا اس کے ساتھ آپ کو اگر کسی مریض کو اس کے جو علامات آ سکتی ہیں وہ سانس کے حوالے سے مسئلہ آ سکتا ہے. سانس کے حوالے میں کیا کہ سانس لینے میں دشواری, ٹھیک ہے, سانس چڑھنا, اور خاص کر یہ آپ کو جس کو میدا جگر کے مسئلے کہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں. یعنی کہ یہ اگر کوئی یہ استعمال کر رہا ہے اور اس کو 3 مہینے کے اندر بخار یا سانس چڑھنا یا کھانسی اور اس طرح کی شکایت آئیں تو اس کو ہم یہ جیسے کہ انفلوئنزا جس کو کہتے ہیں اس کی طرح یہ اپنا پریزنٹ کر سکتا ہے. مریض کو داخلے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور یہ کافی آپ کو خطرناک حد تک آپ کو لے کے جا سکتا ہے. اس لیے اس سے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ بھی وہی بات ہے کہ ایک فیشن کے طور پہ سٹارٹ ہوا ہے اور اس سے پھر چھٹکارا مشکل ہو جاتا ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ خاص کر ہم یہ جو سگریٹس کے والے خواتین میں جو اسموکنگ ہے اس کا رجحان کس حد تک بڑھ رہا ہے؟ جی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ زیادہ تر جو سگریٹ اسموکنگ ہے بندوں کے اندر ہوتی تھی, اسی لیے جو ہمارے پاس ریشوز ہوتی تھیں خاص کر کینسر کے حوالے سے وہ بندوں میں زیادہ تھی. لیکن اب جو کینسر کی ریشو ہے وہ ریورس ہو رہی ہے. جو لنگ کینسر ہے جو آل اوور دی ورلڈ جو ہماری ریسرچ ورک چل رہا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب خواتین کے اندر بھی پھیپھڑوں کا سرطان بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اب آج کل جو ہماری خواتین ہیں ان کے اندر بھی یہ ٹرینڈ بہت بڑھ رہا ہے. اور بات وہی آ جاتی ہے کہ کچھ کے اندر سوشل سرکلز اور کچھ ہیبٹس, کچھ وہ ٹینشن والی بات, کچھ وہی ایگزیکٹلی ٹینشن والی بات یہ ہے کہ ٹینشن تو ہر کسی کو ہوتی ہے, لیکن ٹینشن ریلیو کرنے کے اور بھی بہت سارے ہیلتھی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسی کو اسپورٹس کریں اور باقی اپنے ہیلتھ بینیفٹس کو دیکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا جو آپشنز ہیں جو متس ہیں بہت ساری اس کے اندر جو ہیں کہ جی میں سگریٹ چھوڑ دوں گا تو جہاں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, شاید میں اگر میری زندگی سگریٹ سے ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ سگریٹ پیتا تھا جو اتنا جی گیا میں سگریٹ چھوڑ دوں گا تو ٹینشن میں مر جاؤں گا. دیکھیں ان ساری میتھس کا یہی ہے کہ بات وہی پہ آ جاتی ہے کہ جو سگریٹ پی رہا تھا وہ بائی برتھ سے تو سگریٹ نہیں پی رہا ہوتا. جب وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا تب بھی اس کا کام چل رہا تھا, لیکن چونکہ اس کی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ نکوٹین کی وجہ سے ایک اس کی ڈپینڈنس شروع ہو جاتی ہے. اور وہی بات ہے کہ جب انسان کسی چیز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بغیر امیجن ہی نہیں کر پا رہا ہوتا کہ جی میں اس کے بغیر رہ بھی سکتا ہوں یا نہیں. تو اس لیے جب ہم مریض ایک یہ سوچ لیتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے, اور جب ہم اس کو جو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آپشنز اویلیبل ہیں جب ہم اس کو وہ سٹارٹ کراتے ہیں تو پیشنٹ کا جو سیلف کانفیڈنس ہے, کیونکہ کوئی بھی بیماری ہے نا اس کا صرف جو اثر ہوتا ہے وہ صرف آپ کی صحت پہ نہیں ہے, اس کا اثر آپ کی جسمانی صحت پہ بھی ہوتا ہے اور ذہنی صحت پہ بھی ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ جو بھی مریض ہمارا سگریٹ پی رہا ہے اس کا جو لیول آف کانفیڈنس ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے 4 لوگوں کے اندر بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہو. ڈیفینیٹلی وہ اپنی فیملی سے کٹ آف ہوگا, وہ ایک ڈپریشن کے سائیکل میں جائے گا, اور اس لیے اس کا جو لو کانفیڈنس کی وجہ سے وہ مزید اس چیز کے اندر پھنستا جاتا ہے. اس لیے میں یہی کہوں گا اور میری ایک ریکویسٹ بھی ہوگی کہ جس کو بھی یہ مسئلہ ہے وہ اپنے آپ کو پہلے یہ بات سمجھ لے کہ یہ میرا ایک مسئلہ ہے اور میں نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن ہے. اور جب وہ کوشش کرے گا تو ڈیفینیٹلی ہم نے جو ابھی باتیں ڈسکس کی ہیں کہ ہمارے پاس میڈیسن فارم میں بھی ہیں, اور یہ جو اوور دی کاؤنٹر جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گمز ہیں یا لوزینجز, ایون پیچز ہوتے ہیں جس سے آپ کو نکوٹین کی اویلیبلٹی ملتی رہتی ہے, اور ساری چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں جس سے انشاءاللہ مریض کو فائدہ ہوگا, اور یہ جو اس کی پریشانی والی بات ہے کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تو یہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بوچ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں جو ایسے مریض ہیں اور خاص کر جو چیسٹ کے حوالے سے آتے ہیں کیا کیا سہولیات ہیں وہاں پر؟ بوچ انٹرنیشنل ہاسپٹل ملتان میں ایک بہت اچھا نیا اضافہ ہے ہاسپٹلس کے لیے, اور اس کے اندر ہمارے پاس ہر قسم کی سہولیات ہیں جس میں بلڈ ٹیسٹ بھی ہم لوگ کرتے ہیں,
ہر طرح کے بلڈ ٹیسٹ، ایک فلی اکوپڈ ہمارے پاس لیب ہے، ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ایکس رے سے لے کے HRCT اسکین تک ایک چھت تلے تمام ٹیسٹ سب چیزیں مل رہی ہیں. ہمارے پاس کیمرے والا ٹیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں برونکوسکوپی کے نام سے، ہمارے پاس وہ فلی فنکشنل ہے. ہمارے پاس انٹینسیو کیئر یونٹ کی فیسلٹی ہے، اور جو بھی مریض آتے ہیں ان کو ایک بہت اچھے طریقے سے اور اچھی سہولیات کے ساتھ ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں، اور جس کا جو بھی مسئلہ ہو اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے انٹرٹین کیا جائے. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیے کہ ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے کے حوالے سے آپ نوجوانوں میں یا اسموکرز جو ہمارے دوست ہیں ان کے لیے کیا خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ 31 مئی 2023 کل آئے گا، اور پوری دنیا میں یہ ورلڈ ٹوبیکو ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے. اور اس دفعہ 2023 کا ہمارا جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ گرو فوڈ ناٹ ٹوبیکو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو آج کل جو پوری دنیا میں ایک معاشی حالات ہیں جس میں اتنی زیادہ بھوک ہے اور یہ مسائل ہیں، تو ہمیں خوراک اگانی چاہیے ٹوبیکو کی بجائے. یہ ایک سلوگن ہے اس دفعہ پوری دنیا میں جو کہ ہمیں WHO نے دی ہے. تو میرا یہی ہے کہ دیکھیں آپ جو سگریٹ اسموکنگ کے اوپر گورنمنٹ نے اور ٹیکسز بڑھتے ہیں، یہ چیزیں ہر طرح سے ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک چونکہ ایک ڈیپینڈنس ہے. تو کینسر والی تصویر بھی لگی ہوتی ہے. بالکل، وہ صرف تصویر ہوتی ہے جس کے اندر سے ہم سگریٹ نکال کے وہ جیب میں ڈال دیتے ہیں اور ڈبی پھینک دیتے ہیں. تو یہ جو ہمارا بیہیویئر ہے اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی آپ کے ابھی نہیں تو کسی کو 5 سال میں، کسی کو 10 سال میں کوالٹی آف لائف بھی متاثر ہوتی ہے، اور ہر طرح کے مسئلے اس میں ساتھ ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہمارے سننے والوں کے لیے، اور ایک اہم موضوع پہ گفتگو کی. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ بلانے کا. جی سامعین کرام، آج کا پروگرام آپ نے ورلڈ جو ٹوبیکو ڈے ہے اس کے حوالے سے آپ نے سنا، کیونکہ جب آپ سگریٹ پیتے ہیں تو کینسر بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ لنگ کینسر بھی آپ کو ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ. سو آپ احتیاط کیجیے. آپ کے گرد و نواح میں، آپ کے گھر میں کوئی سگریٹ پیتا ہے تو بہت پیار سے، بہت اچھے طریقے سے ان کو سمجھائیے، سگریٹ سے دور لے کر جائیے. اور جیسے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں، اور اگر آپ سگریٹ نہیں چھوڑ پا رہے تو آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیجیے. بچ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں جائیے، آپ کو اس بارے میں معاونت ملے گی. سو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسرار چودھری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اور کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک اللہ نگہبان.